नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअन। भला बताओ तो कि आसमानों को और जमीन को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर इसने इसे हरे भरे बार रौनक बागात उगा दिए। इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज ना उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और कोई मबूद भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं सीधी राह से। कितना खूबसूरत आगाज है इस सिपारे का। सवालिया अंदाज, वो सवाल जिससे इंसान के अंदर एक उसका दिल हिले कि मैं क्या सोच रहा हूँ और किन चीजों में अल्लाह के साथ किसको शरीक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं इतनी हकीकतों के साथ जिसने आसमान को, जमीन को, बारिश को पैदा किया, ये तमाम बागात ग्रीनरी उतारी, फिर भी लोग सीधी राह से हट रहे हैं। आयत नंबर 61, क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया, फिर अल्लाह ताला कह रहा गौर व फिक्र करो, जमीन को करारगाह बनाया, ये हिल रही थी। अगर अगर आप देखते हैं कि जमीन हिलना शुरू हो जाए तो कितना आप बैठ नहीं सकते। अगर किसी ने रक्शे का सफर किया हो तो फिर पता चले कि कितना हिलना जुलना होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने ये जमीन करारगाह बनाई और इसके दरमियान नहरें जारी कर दी, उसके लिए पहाड़ बनाए और दो समुद्रों के दरमियान में रोक बना दी। क्या अल्लाह के साथ और कोई मबूती है? बल्कि इनमें से अक्सर कुछ जानते ही नहीं। अब कहते हैं अल्लाह ताला कह रहे गौर व फिक्र करो। जमीन में अल्लाह ताला ने पहाड़ ठोक दिए ताकि जमीन जो हिल रही थी उसको करार आ जाए। फिर अल्लाह ताला ने हमारे हमारे पीने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश और दरमियान में नहरें जारी कर दी और दो समुद्रों के दरमियान में रोक बना दी। ये अभी हमने पारा नंबर 19 में पढ़ा कि खारा, इस वक्त हमारे जो लैंड है, हमारी अर्थ है, उसमें 3 हिस्से पानी के हैं और एक हिस्सा आपका लैंड का है। और 3 हिस्से पानी में आप देखें कि वो उसमें कितनी मरीन लाइफ है और वो खारा पानी होता है। और जो ड्रिंकेबल पानी होता है उसको मीठा पानी कहते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने समुंदर में भी अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे अजाइब रखे हुए हैं कि खारा मीठे के अंदर मिलता नहीं है। कि अल्लाह ताला ने हमारी जमीन में कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे खारा और मीठा पानी साथ साथ चल रहे हैं और वो आपस में मिल नहीं रहे। और कई जगह ऐसी भी है कि खारा ऊपर है और मीठा नीचे तह में है और वो आपस में मिल नहीं रहे। और फिर खारा पानी के अंदर इतनी वो मिनरल्स होती हैं कि इस वक्त जैसे मैं बताया कि इतनी मरीन लाइफ है कि जब उसके अंदर वो इतनी मरीन लाइफ जब मरती है या करती है तो उसकी बदबू नहीं आती। खारा पानी का ये है कि इसमें से कोई बदबू नहीं होती, इसका कोई कलर नहीं बदलता। लेकिन मीठा पानी जो ड्रिंकेबल होता है वो थोड़ी देर पड़ा रहे तो वो गंदा भी हो जाता है, बदबूदार भी हो जाता है, उसका जायका भी चेंज हो जाता है। और यही खारा पानी जब एवेपोरेट होता है, ऊपर उठता है और जब नीचे आता है तो वो मीठा हो जाता है, ड्रिंकेबल हो जाता है। ठीक है जी। आप जरा एक तजुर्बा करें। एक ग्लास में दो पानी मिला के देखें, एक साफ और गंदा पानी मिक्स हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी यहाँ पे दलील है कि अल्लाह ताला इन दोनों को रोक बना दी। और ये दोनों पानी हमारे लिए बहुत मुफीद है। अगर ये खारा पानी ना होता तो हमें इस दुनिया में खड़ा होना बैठना मुश्किल लगता, कि इतनी बदबू हो जाती। उस जानदार जो पानी के अंदर मरे पड़े हैं उसकी इतनी बदबू हो जाती। तो ये अल्लाह ताला का एजाज है। और ड्रिंकेबल जो दूसरा मीठा पानी है, जो चश्मे हैं, वो हमारे पानी के लिए, हमारे पीने के लिए मुफीद है। आयत नंबर 62, बेकस की पुकार को जब वो पुकारे कौन कबूल करेगा? सख्ती को दूर कर देता है, वो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। अल्लाह ताला कहता है अभी यही अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़िबान। और कौन कौन सी नेमतों को चुटलाओगे? खलीफा भी बना दिया। क्या अल्लाह ताला के साथ और मबूद हैं? तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। क्या वो जो तुम्हें खुशकिर की तारीकियों में राह दिखाता है, जो अपनी रहमत से पहली खुशखबरियां देने वाली हवाएं भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद हैं?
जिन्हें ये शरीक करते हैं, इन सब से अल्लाह बुलंदो बाला तर है। क्या वो जो मखलूक की अव्वल दफा पैदाइश करता है फिर इसे लौटाएगा, जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजियां दे रहा है, क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है? कह दीजिए अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ। अल्लाह ताला ने ये लिस्ट ऑफ अपनी अनामात ब्लेसिंग्स बताई। कहते हैं बताओ इनमें से कोई एक शरीक है जो ये काम कर सकता है? आयत नंबर 65, कह दीजिए आसमानों वालों में से, जमीन वालों में से सिवाय अल्लाह ताला के कोई गैब नहीं जानता। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि कब उठा खड़े किए जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती हैं कि जो शख्स ये गुमान रखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा कल को पेश आने वाले हालात का इल्म रखते हैं, उसने अल्लाह पे बहुत बड़ा बहुतान बांधा। इसीलिए तो फरमाया जा रहा है कि आसमान और जमीन में गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। हजरत कतादा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सितारे तीन मकसद के लिए बनाए। नंबर एक, आसमान की जीनत। दूसरा, रहनुमाई का जरिया, यानी कि रास्ते आपको नेविगेशन उससे मिलती है। और तीसरा, शैतान को संगसार करने का। लेकिन अल्लाह के अहकाम से बेखबर लोगों ने इनसे गैब का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। मसलन वो जो फलां सितारे के वक्त निकाह करेंगे, फलां फलां यूं करेगा तो इस वक्त आप सफर कर सकते हो, तो ये सब ढकोसले हैं। आसमान और जमीन में जो अल्लाह फैसला करता है, इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आयत नंबर 66, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म खत्म हो चुका, बल्कि इससे शक में है, बल्कि इससे अंधे हैं। काफिरों ने कहा क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, क्या हम फिर निकाले जाएंगे? हम और हमारे बाप दादों को बहुत पहले से ये वादे दिए जाते रहे। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगलों के फसाने हैं। कह दीजिए जमीन में चल फिर के जरा देखो तो सही, गुनहगारों का कैसा अंजाम हुआ। ये पीछे हमने कितनी इबरत के किस्से, कितनी कौमों के वाकयात सुने, क्या अंजाम हुआ इनका। आप इनके बारे में गम ना करें और इनके दाव हाथ से तंग दिल ना हो। कहते हैं कि ये वादा कब है, अगर सच्ची हो तो बता दो। जवाब दीजिए कि शायद बाद वो चीजें जिनकी तुम जल्दी मचा रहे हो तुमसे बहुत ही करीब आ लगी हो। इससे मुराद गज़वे बदर का वो अजाब है जो कत्ल और असीरी की शक्ल में काफिरों को पहुंचा था, या इससे मुराद अजाब कब्र भी है। यकीनन आपका परवरदिगार तमाम लोगों पे बड़े ही फजल फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। बेशक आपका रब उन चीजों को भी जानता है जिन्हें इनके दिल छुपा रहे हैं, जिन्हें और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं। आसमानों जमीन की कोई पोशीदा चीज भी ऐसी नहीं जो रोशन और खुली किताब में ना हो। और यकीनन यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने उन अक्सर चीजों का बयान कर रहा है जिनमें ये अख्तलाफ करते हैं। और ये कुरान ईमान वालों के लिए यकीनन हदायत और रहमत है। आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से सब फैसले कर देगा, वो बड़ा ही गालिब और दाना है। बस आप यकीनन अल्लाह ही पे भरोसा रखिए, यकीनन आप सच्चे और खुले दीन पर हैं। बेशक आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं, ना आप अपनी पुकार बहरों को सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेरे हुए रूह गर्दा जा रहे हों। मुर्दों को सुनाना। कुरान करीम की इस आयत से मालूम होता है कि समाए मौती का अकीदा कुरान के खिलाफ है। मुर्दे किसी की बात नहीं सुन सकते। अलबत्ता इससे सिर्फ दो सूरतें एग्जेम्प्टेड हैं जहां समात की सराहत है। हदीस में आता है जब मुर्दे मुर्दे को जब दफना के वापस जाते हैं तो वो इनके जूतों की आहट सुनता है। और एक जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में काफिर मकतूलीन जो के उनकी सब लाशों को एक जगह फेंका गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया, जिस पे सहाबा ने कहा कि आप बेरूह जिस्मों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि तुमसे ज्यादा मेरी बात सुन रहे हैं, यानी कि मौजजाना तौर पे अल्लाह ताला ने आपकी बात मुर्दा काफिरों को सुना दी। एक और चीज, कान एक ऐसी चीज है जो पैदाइश से पहले और पैदाइश के कुछ साथ तक आपकी बात सुनते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे कोई खुशखबरी किसी को देखते हैं कि कोई फैमिली वेज में है, तो कहते हैं कि जी अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें करो, बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा। तो ये नहीं कि पैदाइश से पहले भी कान एक्टिव होते हैं और मरने के बाद भी वलाई आलम कितनी देर तक अल्लाह ताला कानों को थोड़ी देर एक्टिव रखता है कि वो जूतों की चाप सुनता है। आयत नंबर 81, और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से रहनुमाई कर सकते हैं, आप तो सिर्फ उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाते हैं। जब इनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा, हम जमीन से
ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا. یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دعوت الارض نکالوں گا، باتیں کرتا ہوگا. لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. اب یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 82. یہ دعویٰ وہی ہے جو قرب قیامت کی علامت میں ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں ایک جانور کا نکلنا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ ہے سورج کا مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہونا، چاش کے وقت جانور کا نکلنا، اور ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ہی ظاہر ہوگی. یہ جانور کے نکلنے کی ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، دنیا میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہ ہوگا، تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے ہی حجت قائم کریں گے. ابن عمر سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور سے کام لیں گے اور یہ بات کہیں گے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پہ یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت آنے اور آخرت برپا ہونے کی خبریں تھی، تو لو اب اس کا وقت آن پہنچا، جان لو اللہ کی آیات سچی ہیں. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چھوڑ دیا تو جانور نکلے گا جو قیامت کی نشانی ہے، جو نیکی کی بات بتائے گا، برائی سے روکے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور خیر اور بھلائی کی بات کرنا کس قدر امپورٹنٹ ہے. ہر دور میں انسان کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کام ہم نے بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو جانور کے ذریعے پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے ایک جانور نکالیں گے جس کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچائے گا، جسے دعوت الارض کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس جانور کے نکلنے کا وقت بھی بتایا گیا. آپ نے فرمایا کہ آفتاب غروب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا جو لوگوں کے سامنے نکلے گا. اس سے پتا چلے گا کہ یہ جانور ہے، اور جانور انسان کی زبان میں بات کرے گا، انسان کو سمجھائے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کا اپنا کیا حل ہوگا. انسان جانوروں کی سطح سے بھی گر جائے گا. تبھی تو جانور کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے کے لیے ان کے اوپر اپوائنٹ کرے گا. آیت نمبر 83. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے. جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیتوں کو باوجود ہے کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ یہ بھی بتاؤ تم کیا کچھ کرتے رہے. بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی، وہ کچھ بول نہ سکیں گے. کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ اس میں آرام حاصل کریں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا؟ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں. جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب آسمان والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے سارے کے سارے عاجز و پست ہو کے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. سور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے. یہ نفخے دو یا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں. پہلی نفخے سے پھونک سے ساری دنیا گھبرا کے بے ہوش ہو جائے گی. دوسرے نفخے میں موت سے ہمکنار ہو جائے گی، اور تیسرے نفخے میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے. واللہ عالم. آیت نمبر 88. اور آپ پہاڑوں کو اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کریں گے لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے سنت اللہ کے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع بھی یہی اس آیت کو شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے قرار کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور جب اللہ تعالیٰ ہی حکم کرے گا تو یہ پہاڑ بھی جو ہیں نیست و نابود ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. 89. جو شخص نیک عمل لائے گا اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے. مجھے تو بس یہ حکم ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس نے اسے حرمت والا بنا دیا، جس کی ملکیت ہر چیز
ہے، مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں اور میں قرآن میں کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پہ آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پہ آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں، قل الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کو مستحق ہیں، اور ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت ان نشانی کو دیکھ کے وہ ضرور پہچان لیں گے، لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پکچرائزیشن ہمیں آج ہی بتا دی کہ ہم سمجھ لیں، اس مہلت کے قانون سے فائدہ اٹھا لیں، توبہ کر لیں اور اللہ کو رجوع کر لیں۔ سورہ قصص آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بہت ڈیٹیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جس طرح سورہ یوسف میں بہت بہترین طریقے سے بڑی جزیات کے ساتھ، منیوٹس ڈیٹیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان تھا، اسی طرح بہت حد تک اس میں سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین تلک آیات الکتاب المبین، حروف مقطعات ہیں جن کا میننگ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا، تو ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ پھر ہماری چاہت ہوئی، ہم نے ان پہ کرم فرمایا، اور جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا تھا ہم انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں گے، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں گے۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں گے جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کو خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کفار مکہ نے جو شبہات اور اعتراضات کیے تھے ان کو رفع کیا گیا، اور ایمان نہ لانے والوں کو جو عذر پیش کیا ان کو اسی مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ فرعون نے مصر کا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو بادشاہی دی، اس نے بندگی کی بجائے خدائی کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا، ان پہ ظلم کرتا تھا اور اپنی قوم قبطیوں کو ان پہ مسلط کر دیا تھا۔ قبطی بنی اسرائیل سے بیگار لیتے تھے، کھیتی باڑی، ہر مکانات بنانے کے تشدد کرتے تھے، ہر طرح کے کام ان سے لیتے تھے۔ فرعون بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خوفزدہ ہو گیا کہ یہ ہم پہ غالب نہ آ جائیں، اور ان کی آبادی کو کم کرنے کے لیے اس نے یہ ظلم دکھایا کہ اس کے ایک نجومی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ان کی قوم کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کی نسل باقی رہے، تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے، سوری، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے۔ جب ظلم کی انتہا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی قیادت اور رہنمائی دینے کا فیصلہ کیا اور ان کا نجات دہندہ پیدا کیا۔ ایک بنی اسرائیلی خاندان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ان کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کا یہ قانون ابھی جاری نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کا جو لڑکا پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اس لیے وہ بچ گئے۔ پھر یہ قانون جاری ہوا اور اس کے خوفناک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے بچے کو 3 ماہ تک اپنے پاس رکھا، اور جب راز فاش ہونے کا خطرہ پیدا ہوا تو اللہ کے ارشاد کے مطابق ایک ٹوکرا تیار کیا اور اس میں بچے کو ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ نے ماں کو اطمینان دلایا کہ تم غم نہ کرو، نہ صرف یہ کہ بچہ
کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ بچہ تمہارے پاس واپس لوٹا دیا جائے گا اور اس کو رسول بنا دیا جائے گا۔ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد ماں کی دل کو بے قرار ہو گئی، قریب تھا کہ راز فاش کر بیٹھتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ اور حضرت موسیٰ کی بہن جو اس وقت 10-12 سال کی تھی، ان کے نام ان کا مریم بتایا جاتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے جب انہوں نے وہ جو باسکٹ دریا میں ڈالی تھی، ان کے پیچھے پیچھے ساتھ چلتی رہی، اور لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے اس باسکٹ کا پیچھا کیا، اور پھر حتیٰ کہ یہ بچہ جو تھا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کی طرف گیا، فرعون کے نوکروں نے اس کو دریا سے نکالا، بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ خوش آمدری نوکروں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل کر دے، یہ بنی اسرائیل بچہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے قتل کے خوف سے دریا میں بہا دیا ہوگا۔ ملکہ جو تھی، ملکہ آسیہ، ایک ان کی اولاد نہیں تھی، انہیں بچے پہ بہت پیار آیا، بچہ بھی بہت خوبصورت تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون کو کہا کہ بچہ مت قتل کریں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ہمیں فائدہ دے گا۔ بچے کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام کیا گیا، جس آیا کو بلایا جاتا، بچہ جو تھا وہ مدر فیڈ نہیں لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی جو عقل مند بہن تھی، جو بھائی کی فکر میں فرعون کے محل کا چکر لگا رہی تھی، جب انہیں اس بات کا پتہ چلا، وہ محل میں گئی اور انہوں نے کہا میں ایک آیا کو جانتی ہوں جو بچے سے بڑی محبت سے پالے گی۔ قدیم زمانے میں بڑے اور خاندانی لوگ بچوں کی پرورش اپنے پاس گھروں میں نہیں کرتے تھے، بلکہ آیوں کے حوالے کر دیتے تھے، کہ جو اپنے گھروں میں لے جا کے بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی۔ مصر میں بھی یہ رواج تھا۔ اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، انہوں نے اپنے بچے کو پالا بھی اور اجرت بھی پائی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں پرورش پا کر اپنے آبائی مذہب، روایات اور کلچر سے پوری طرح باخبر تھے، اور اسی وجہ سے ان کی ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں رہتے تھے جو شہر سے باہر تھا۔ ایک دن وہ محل سے باہر نکل کے شہر میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، سڑکیں سنسان تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، بہت پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور عہد کیا آئندہ کسی بھی مجرم کی مدد نہیں کریں گے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام حالات کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ شہر میں گئے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں دوبارہ کچھ نہ ہو جائے، تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی آج پھر ایک اور قبطی سے لڑا تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ تو ویسے ہی بڑا لڑاکا ہے۔ تو آپ قبطی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اسرائیلی سمجھا کہ مجھے مارنے لگا ہے، وہ چیخنے لگا کہ اس نے کل کے قتل اور پھر کل کے قتل کا راز فاش کر دیا گیا۔ قبطی نے حکومت کو مخبری کر دی، حکومت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا ایک دوست حامی شخص تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو آپ یہاں سے فوراً چل پڑے۔ پھر یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے ہم بات شروع کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے مصر سے نکلے اور مدین روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کے کنویں کے پاس کھڑے تھے، دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف دو عورتیں اپنے جانور کو روک کر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی اور مرد نہیں، اور اس لیے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہمیں خود آنا پڑتا ہے۔ سب لوگ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا گئے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور فارغ ہو کر ایک سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے دعا سن لی، اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں خواتین میں سے ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ویسے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا اللہ تعالیٰ سبب کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو رہائش بھی دی اور آپ کے کھانے پینے کا بھی سبب کیا۔ اور آپ ان لڑکیوں کے والد جو تھے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، آپ ان لڑکیوں کے پیچھے ان کے پیچھے گئے اور آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا اور آپ سے کہا کہ آپ 8 یا 10 برس میری ملازمت کریں گے تو پھر آپ کا جو دل چاہے آپ پھر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور یہ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور کی جانب ان کو آگ نظر آئی، رات کا وقت تھا، سردی تھی، اور پھر یہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اور نبوت سے سرفرازہ اور آپ کو معجزے عطا فرمائے۔ جی یہ انشاءاللہ تعالیٰ کہاں تک ہم نے پڑھا ہے؟ رکوع مکمل کر لیں۔
ये रुकू मुकम्मल कर लेते हैं। आखिर फरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया, आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हुआ, इनका रंज का बाइस बना। कुछ शक नहीं, फरौन और हामान और उनके लश्कर के ही खताकार। फरौन की बीवी ने कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना कर, बहुत मुमकिन है हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना ही बेटा बना ले। ये लोग शऊर ही ना रखते थे। मूसा की वालदा का दिल बेकरार हो गया, करीब था कि इस वाक्य को बिल्कुल जाहिर कर देती अगर हम इनका दिल को ढारस ना देते। ये इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहे। मूसा की वालदा ने उसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जा और इसे दूर ही दूर से देखती रहे। और फरौनी को इसका इल्म भी ना हुआ। इनके पहुंचने से हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। ये कहने लगी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हों भी इस बच्चे के खैर खा। बस हमने इसकी माँ की तरफ वापस पहुंचा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और आजुर्दा खातर ना हो, और जान ले कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। पारा नंबर 20 चल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जारी सारी था। और आई एम सॉरी, टाइम की वजह से मैं कुछ बहुत ज्यादा फास्ट भी बोलना शुरू हो जाती हूँ। तो अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को हम सब की अल्लाह ताला कबूल करे। आप सब भी टाइम निकाल कर बैठते हैं। अल्लाह ताला हम सब के घरों को अल्लाह ताला रहमतों से भर दे। जी, हम लोगों ने आयत नंबर आयत नंबर 14 से शुरू करना था। सूरह कसस चल रही थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी। आयत नंबर 14। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, तो हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और मूसा एक ऐसे वक्त शहर में है जबकि शहर के लोग गफलत में थे, यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया। ये एक तो इसके रफीकों में से था और ये दूसरा उसके दुश्मनों में से। इसकी कौम वालों ने इसके खिलाफ, जो इसके दुश्मनों में से था, इससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके मुक्का मारा, जिससे वो मर गया। मूसा कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पे बहकाने वाला है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तलिफ सूरतों में और हर जगह पे एक डिफरेंट डिफरेंट सेट उनकी जिंदगी का एस्पेक्ट को नुमाया किया गया है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है उनके उस जो उन्होंने दो शख्स लड़ रहे थे उनको बचाने के लिए या उनकी सुलह खत्म कराने के लिए गुड फेथ से बाज नहीं आ रहे थे, तो वो मुक्का मारा। जैसे एक बंदा बहुत हाइपर हुआ था ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो एक आप थप्पड़ लगाते हैं कि होश में आओ। तो वो उनका, लेकिन अल्लाह के करम से या वो जो भी था, कि वो जो शख्स था वो फौत हो गया। और यहाँ पे एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था और दूसरा जो था वो फरौन की कौम का था। और फरौन की कौम के जो लोग थे बहुत जुल्म करते थे। तो जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में यही आया कि जो फरौन की जो किप्ती है, वो ही जालिम है, शायद वो ही लड़ रहा है। फिर दुआ करने लगे, ए परवरदिगार, कौला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली फगफरा लह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ए परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, क्या तू मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया और वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह ताला से हम भी शायद से वसीले से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे। ये इत्तफाकिया कत्ल अगरचे कबीरा गुनाह नहीं था, क्योंकि कबायर से अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की हिफाजत फरमाते हैं। ताहम ये भी ऐसा गुनाह नजर आता है जिसके लिए बख्शिश उन्होंने जरूरी समझी। कहने लगे, ए मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम फरमाया है, मैं भी अब हरगिज किसी गुनहगार का मददगार ना बनूंगा। सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने को शहर में गए। अचानक कोई शख्स जिसने कल इनसे मदद तलब की थी, उनसे उनसे फरियाद कर रहा है। मूसा ने इससे कहा कि इसमें शक नहीं, तू तो सरी बेराह है। फिर जब अपने और उसके दुश्मन को पकड़ना चाहा, तो वो फरियादी कहने लगा, मूसा, कि जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया था, मुझे भी मार डालना चाहता है। तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना ही चाहता है। तेरा ये इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में से हो। अब यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको डांटा कि कल भी तू लड़ रहा था, आज भी किसी के साथ दस्तो गिरेबान है, यानी कि तू है ही झगड़ालू। जिस पे वो जो शख्स था, उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं जो फरियादी इसराइल समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम शायद
मुझे पकड़ने लगे। तो वो बोल उठा, है मूसा, जिस किप्ती को तुमने कत्ल किया था, उसने ये बात मशहूर कर दी कि इसके कातिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जिस पर फरौन ने इसके बदले में मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का अज़म कर लिया। शहर के परले किनारे में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। ये शख्स कौन था? बात के नजदीक ये फरौन की कौम से था। दर पर्दा ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वेल विशर था। वो कहने लगा, मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू बहुत जल्द चला जा, मुझे अपना खैर खा मान। बस मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए। कहने लगे, है परवरदिगार, मुझे जालिमों के गुरूर से बचा ले। और जब मदीन की तरफ मुतवज्जो हुए तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। यानी कि उन्होंने दुआ फरमाई कि ऐसे सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करे जिससे इनकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। आयत नंबर 23। मदियन के पानी पे जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही थी और दो औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई देखी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस ना लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाती, और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिलाया। फिर साई की तरफ हटाए और कहने लगे, ए परवरदिगार। बड़ी खूबसूरत दुआ है, आप सब मेरे साथ पढ़ लें। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। आमीन। ए परवरदिगार, तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ से उतारे, मैं इसका मोहताज हूँ। अल्लाह ताला, हम फकीर, झोलियां फैलाए, गुनाहों से भरे हुए। अल्लाह ताला, गुनाहों की गठरियां उठाई हुई हैं। अल्लाह, हमें माफ फरमा दे। अल्लाह, आपने माफ नहीं किया तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह, हम मोहताज हैं। अल्लाह, आप खालिक हैं, मालिक हैं। अल्लाह, हम सबको माफ फरमा दीजिए। इतने में इन दोनों औरतों में से एक उनकी तरफ शर्मा हया से चलती हुई आई और कहने लगी, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया इसकी उजरत दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे और इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे, अब ना तू डर, तूने जालिम कौम से निजात पाई। इन दोनों में से एक ने कहा, अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पे रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पे रखें इनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानतदार हो। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम फरौन फरौन के महल में रखा गया था। और ये किप्ती जबान का लफ्ज है। इसके मायने है कि मैंने इसे पानी से निकाला। और बात के बकौल ये मूसा जो लफ्ज है इब्रानी लफ्ज है, और इब्रानी में जो है ना, मो पानी को या शाह या सा दरख्त को कहा जाता है, क्योंकि आले फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में एक लकड़ी के संदूक में दरख्त के नीचे पाया था। अब यहाँ पे वो बात की जा रही है कि इन्होंने दो लड़कियों को देखा और उनकी मदद की। अब अल्लाह ताला किसी मोहसिन की नेकी जाया नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, आप देखें, हम सोचें कि हम कब नेकी करते हैं, हम तब करते हैं जब हमें इसका कोई फायदा नजर आता है। हम फटाफट हिसाब लगाते हैं, आज मैंने इसकी की, अगर उसने मुझसे कुछ की, वो मेरी कोई मदद कर सकता तो शायद मैं, यानी कि हमारे अंदर सिर्फ एक बदले की वजह से या रिवॉर्ड की वजह से या किसी और की वजह से हम नेकी करते हैं। और यहाँ पे देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल इस वक्त तनहा थे, खाने को कुछ नहीं था, जैसे ही उन्होंने देखा कि दो लड़कियां बेचारी खड़ी हैं, उनके जो था जानवरों को पानी भी पिलाया, उनको पानी भी निकाल के दिया। और अल्लाह ताला ने वहां उनके लिए आइंदा जिंदगी की भलाइयों के तमाम दरवाजे खोल दिए। और उन्होंने दुआ की थी ना, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए था, उनको ठिकाना भी चाहिए था, खाना पीना भी चाहिए था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने घर भी उनको मिला, खाने को भी मिला, और शादी भी हुई, अच्छा घराना मिला, शेल्टर भी मिला। अगर आज हम चाहते हैं कि दुनिया में भी अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई करे और आखिरत में भी भलाई करे, तो फिर सोचे हम खुद कितनी भलाई करते हैं, हम क्या डिजर्व करते हैं। अगर कोई नेकी कर रहे हैं तो किसी लालच के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि ये शैतान जो है ना, हमको ये वसवसे डालता है, अच्छा काम कर लो तो तुम्हें तो इसका ये फायदा होगा। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि मुझे अल्लाह की रजा के खातिर ये काम करना है। बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मेरा दिल चाहा कि आपके साथ ये डिस्कस करूं कि हमारी भी जो नेकियां हैं, नेकियों का जो सेल मेला, ये दौड़ होती है ना, वो इसी वजह से लगती है कि आप ये मत देखें, इंतजार मत करें कि कोई मुझे कहे, आपको नजर आ रहा है, आप फौरन जो है
اس کی مدد کے لیے ہیلپ کے لیے پہنچ جائیں. اچھا جی. اچھا اب یہاں پہ بات ہو رہی تھی آیت نمبر 26 میں کہ آپ نے ان کی مدد کی، پھر ان لڑکیوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، ہمارے باپ آپ کو اجرت دیں گے. اور جب اپنے باپ کے پاس گئیں تو ان کی بڑی کوالٹیز بتائیں کہ یہ بڑے مضبوط اور امانت دار ہیں. اسکالرس کہتے ہیں کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں؟ جس پر بچیوں نے بتایا کہ جس کنویں سے پانی پلایا اس پر اتنا بھاری پتھر تھا کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمی کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلا ہی اٹھا لیا، پھر بعد میں رکھ بھی دیا. اور اسی طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی، چونکہ راستے کا علم تو مجھے ہی تھا اور میں آگے چل رہی تھی اور یہ پیچھے پیچھے، لیکن ہوا سے میری چادر اڑ جاتی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ تو پیچھے چل، میں آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی حصے میں نہ پڑے، اور راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر اور کنکری مار دینا. اب آیت نمبر 27، اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پہ کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں گے. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے. یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کے آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. اب یہاں پہ ایک اور زبردست ایک نصیحت کی اور ایک بات آتی ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں پرانا زمانہ تھا، لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ اگر یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا لڑکا، ایسا لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کی بچی کے لیے اچھا میچ ہے، تو آپ اس کو بات چیت میں پہل کر لیں. اس میں کوئی برائی بات نہیں کہ ہم لڑکی والے ہیں، ہم کیوں ایسی بات کریں. اس کی مثال تو ہمیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی ملتی ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی، 40 سال کی تھی، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شرافت، ان کی امانت، ان کی دیانت دیکھی، وہ اتنی امپریس ہوئی کہ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سہیلی کے ذریعے، کسی کے ذریعے پرپوز کیا. تو یہاں پہ جو بات سمجھنے کی آتی ہے کہ ہم اسی چیز میں رہ جاتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، اور وہ حضرت خدیجہ بھی بزنس وومن تھی. تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید پہلے عورتیں کام نہیں کرتی تھی یا ایسے کچھ نہیں تھا. تو آپ یہاں سے ان مثالوں سے دیکھیں کہ وہ یہ لوگ زیادہ براڈ مائنڈیڈ تھے. تو یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا بچہ یا کوئی اچھا کوئی نظر آتا ہے آپ کو اپنا میچ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ خود پہل کر لیں کہ مجھے آپ پسند ہیں، یا ایسے کوئی اس طرح آپ بات آگے شروع کر سکتے ہیں. اور یہی ان کا جو تھا، کہتے ہیں اسکالرس کہتے ہیں کہ یہی ان کا حق مہر تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر، یعنی کہ جو 8 یا 10 سال ان کے پاس وہ رہیں گے. اور ایک اور بات بھی شاید میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ظاہرہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو گھر میں جگہ دی تھی تو گھر میں نام محرم کو نہیں رکھتے، تو پھر اس وجہ سے بھی ایک ضروری ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی کو عقد میں دے دیتے تاکہ وہ ان کا محرم بھی ہو جاتا بچے کا. آیت نمبر 28، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں گا مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ گواہ اور کارساز ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگی ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو. بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار. یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ خاوند جہاں چاہے اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہے. اور یہاں آواز جو تھی وادی کے کنارے سے آ رہی تھی جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھا. یہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنورسیشن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. آیت نمبر 31، اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لکڑی ڈال دے. پھر جب اسے دیکھا تو وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی تھی، تو پیٹ پھیر کے واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو انسان ہی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پہ اپوائنٹ کیا اور ساتھ آپ کو 2 معجزے دیے اور کہا کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے،
اس کو آپ زمین پہ ڈالیں. وہ زمین پہ ڈالے تو وہ ایک استہا بن گیا. تو ظاہر ہے سام کو دیکھ کے وہ جلدی سے بھاگے ڈر کے مارے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے خوف کو امن سے بدلا کہ آپ ڈریے نہیں. اور پھر ان کو کہا آیت نمبر 32 میں اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. اب لاٹھی کے استہا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوا تھا، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں حل بھی بتا دیا کہ اپنے بازو اپنی طرف میں لا لیا کر، یعنی کہ بغل میں دبا لیا کر، جس سے خوف جاتا رہتا ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں یہ عام ہے، جب کسی سے خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جاتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حل ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے. بس یہ دونوں موضوع تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں. فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج، وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازو مضبوط کر دیں گے. سبحان اللہ، دیکھے بازو کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. ان کی سفارش سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز آ گیا اور ان کے ان کا سپورٹ سسٹم کو مضبوط کیا گیا. اور تم دونوں کو غلبہ دے کر فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے. بس اب ہماری نشانی کو تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. اسرائیلی روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا انگارہ اور کھجور یا موتی رکھے گئے تھے، تو آپ نے انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جل گئی تھی. تاہم قرآن کی اس نص سے یہ ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون جو تھے فصیح اللسان تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ گرا تھی جس کی کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد کی تھی، رب اشرح لی صدری والی. بس آیت نمبر 36. بس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری دی ہوئے کھلے موزے لے کر پہنچے تو کہنے لگے تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی نہیں سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے. یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا. فرعون کہنے لگے اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا. سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں. جی اب یہاں پہ حامان جو تھا فرعون کا وزیر مشیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا. ہاں جی، فرعون نے میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، یعنی کہ یہاں فرعون نے کہا کہ ایک ایسا اونچا اور مضبوط محل تیار کرو جس پہ چڑھ کے میں آسمان پہ دیکھوں تو صحیح کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے. یہ جو موسیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمانوں پہ رب ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اسے میں تو جھوٹوں میں سے گمان کر رہا ہوں. آیت نمبر 39. اس نے اور اس کے لشکروں نے ناواجبی طریقے سے ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے. بلاخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا. اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت متعلق مدد نہ کیے جائیں گے. ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے. اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو موجود تھا نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پہ لمبی مدتیں گزر گئیں، ورنہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. اب انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کا لازمی نتیجہ ہلاکت ہوتا ہے. فرعون اور اس کی قوم
اور ان سے پہلی قوموں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، جو آئندہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم موسیٰ کو شریعت کے احکام دے رہے تھے اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم وحی کے ذریعے آپ کو ان کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں جو 2000 برس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے تھے۔ تم مغرب کی طرف نہیں تھے، اور مغرب سے مراد ہے کہ جزیرہ نمایاں سینا کا وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت دیے گئے تھے، اور یہ علاقہ حجاز سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ اور گواہوں سے مراد بنی اسرائیل کے وہ 70 نمائندے تھے جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلایا گیا تھا۔ تو ہم اپنی رحمت سے یہ حالات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس ایک عرصے سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ آیت نمبر 47، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچ، تو یہ کہہ اٹھتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابع داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ۔ اچھا، تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ کہہ دے کہ اگر سچی ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اور میں اس کی پیروی کروں گا۔ یعنی کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں، تو تم کوئی اور کتابیں لائی پیش کرو جو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ کس طرح کے لوگ مطالبے کرتے تھے؟ آیت نمبر 50، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقین کر لے یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آیت نمبر 51، اور ہم نے اور ہم برابر پہ در پہ لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے میں اور ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں، اور یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اس میں دیتے رہتے ہیں۔ یہاں اس سے جو مراد ہے، جو کتاب عنایت کی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، یا وہ عیسائی جو حبش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ، آ، پیش ہوئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان رکھتے تھے اور پھر مجھ پر ایمان لے آئے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 51 سے 55 ہے، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں جن کو تورات اور انجیل دی گئی تھی اور وہ اس قرآن پر ایمان لاتے تھے، اور یہاں اس سے مراد تمام یہودی اور عیسائی نہیں ہے بلکہ وہ انصاف پسند حق پرست لوگ ہیں جو تورات اور انجیل کی بشارتوں کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور یہ واقعہ ہے اس اشارے کی طرف جو ہجرت حبشہ کے بعد پیش آیا تھا، اور یہ جیسے میں نے بھی آپ کو بلکہ نام بھی لے کے بتایا۔
آیت نمبر 55، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی تو اسے کنارہ کر لیتے ہیں۔ اور کہتے تھے کہ ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پہ وہی لہول حدیث کی بات آ رہی ہے کہ بیہودہ بات جب وہ کان میں پڑتی ہے، اور یہاں پہ جو سلام ہے آگے جو ہے یہ سلام تحیہ نہیں بلکہ سلام متارکہ ہے، یعنی کہ تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ جاہلوں کو دور ہی سے سلام، ظاہر ہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز اصول بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو بہت کٹر ہوتے ہیں اور ڈھیٹ ہوتے ہیں، اور جتنا مرضی ان کو آپ بلاؤ، اور وہ اپنے باتوں میں اتنے وہ، یعنی کہ غلط باتوں میں اتنے وہ اپنے آپ کو پرفیکشن اور پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ اگنور کریں، اگنور کریں، ہدایت کے لیے ان کی دعا کریں، اور ان سے بحث کر کے اپنے انرجیز اور ٹائم مت ویسٹ کریں۔ اس کے لیے میں اکثر یہ کہتی ہوتی ہوں کہ جب آپ کوئی بحث کر رہے ہیں اور ایک بندہ ہے جسے آپ بہت بحث کا شوقین ہے، آپ دیکھیں آپ کی فیملی میں ضرور ایسے ہوں گے لمبی لمبی بحثیں کر رہے ہوں، تو اس کے لیے اگر کوئی کہے نا کہ جی وہ ہاتھی جو ہے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یس ہاں بالکل بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، وہیں بیٹھا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو وہ خام کا اپنی بحث، اپنا دماغ، اپنی انرجی ایسی چیزوں پہ مت ویسٹ کریں کہ جن لوگوں نے بات سننی نہیں ہے۔ آیت نمبر 56، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے ہی وہی خوب آگاہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور غم گسار چچا حضرت چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکے۔ لیکن وہاں کے دوسرے جو رئیس تھے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے حضرت ابو طالب تھا ان کو ایمان کی سعادت پہ ان کو آنے ہی نہیں دیا، یعنی کہ انہوں نے مطلب ایسا ماحول کریٹ کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ کفر ہی پہ ان کا خاتمہ ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا رنج تھا، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت اور رہنمائی ہے، لیکن ہدایت کے راستے پہ چلا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت اسے ملے گی جسے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں گے، نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پہ دیکھنا چاہیں۔ آیت نمبر 57 کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں، ہاں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن و مان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی تھی؟ یہاں تمام چیزوں کے پھل کچے چلے آتے ہیں رزق کے طور پہ ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہے ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی آخر سب کچھ کے وارث، آخر آخر سب کچھ کے وارث، آخر ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ آیت نمبر 59 پیچھے اللہ تعالیٰ نے مکے کی خاص خصوصیت کا ذکر کیا گیا جس کا مشاہدہ ہم جو ہے الحمدللہ لاکھوں تعداد میں جو حاجی اور عمرہ کرنے والے دیکھتے ہیں کہ مکہ میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود انتہائی فراوانی سے ہر طرح کا پھل اور میوہ موجود ہوتا ہے۔ آیت نمبر 59 تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیجیں جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پہ کمر کس لیں، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے، اس کی اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ جس کے لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی کے ساتھ
कितना पानी है। आयत नंबर 61, क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया, जिसे वो कतन पाने वाला है, मसल उस शख्स से हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही से मुनाफा मनफियत यानी कि फायदा दे दिया, फिर बिलाखिर वो क़यामत के रोज पकड़ बांध हाजिर किया जाएगा। अब यहाँ पे फिर दो करेक्टर्स का जिक्र किया जा रहा है। हमने देखने के हमारा करेक्टर कौन सा है, ईमान वाला या नाफरमान। और जिस दिन अल्लाह ताला इन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक ठहरा रहे थे कहाँ हैं, जिन पर बात आ चुकी, वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार यही हैं जिन्हें हमने बहका रखा था। हमने इन्हें इस तरह बहकाया कि जिस तरह हम बहके थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस बरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। कहा जाएगा अपने शरीकों को बुलाओ, वो बुलाएंगे लेकिन इन्हें वो जवाब तक ना देंगे और सब अजाब को देख लेंगे। काश ये लोग हिदायत पा लेते। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि जो डी ट्रैक है, जो नाफरमान है, वो दूसरों को भी नाफरमानी की तरफ, वो भी आपको असल रास्ते से रोकता रोकता रहेगा। आयत नंबर 65, उस दिन इन्हें बुलाकर पूछेगा कि तुमने नबियों को क्या जवाब दिया। अब इससे पहले आयात में तौहीद से मुतालिक सवाल था, यानी कि तुम्हारी तरफ हमने रसूल भेजे, तुमने इनके साथ क्या मामला किया, इनकी दावत कबूल की थी। जिस तरह कब्र में सवाल किया जाता है कि तेरा पैगंबर कौन है, तेरा दीन कौन है, मोमिन तो सही जवाब देता है लेकिन काफिर क्या कहता है, हा हा ला दरी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। इसी तरह क़यामत वाले दिन इन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा जाएगा, इसलिए आगे फरमाया गया इन पर तमाम खबरें अंधी हो जाएंगी। आयत नंबर 66, फिर तो इस दिन तमाम खबरें अंधी हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना करेंगे। हाँ, जो शख्स तौबा करके ईमान ले आए और नेक काम करे, यकीन है कि वो निजात पाने वालों में से हो जाएगा। आप यहाँ पे तौबा की शराइत देख लें कि तौबा करे, ईमान लाए और नेक काम करे। ठीक है जी, खाली जबानी तौबा। अब आप एक किसी को थप्पड़ लगाते हैं, कहते सॉरी, फिर दूसरी तरफ थप्पड़ लगाते हैं, कहते सॉरी, फिर तीसरी तरफ थप्पड़ लगा के कहते सॉरी। तो क्या हाल है, चौथी दफा बंदा जिसको आपने थप्पड़ मारे हैं तो वो आपकी सॉरी एक्सेप्ट करेगा? कि कैसी सॉरी है कि ये अपना किरदार, अपना अमल ही नहीं ठीक करता। आयत नंबर 68, और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और चुनकर मुख्तार कर लेता है, इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ही के लिए पाकी है, वो बुलंदतर है हर उस चीज से कि लोग शरीक करते हैं और इनके सीने जो कुछ छुपाते, जो कुछ जाहिर करते हैं। आपका रब सब कुछ जानता है, वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है, उसी के लिए फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे। कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह ताला तुम पे रात ही रात क्यामत तक बराबर कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन मबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए। क्या तुम सुनते नहीं? पूछिए कि ये भी बता दो कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क्यामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सवाए अल्लाह ताला के कोई मौजूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए, जिसमें तुम आराम हासिल कर सको? क्या तुम देख नहीं सकते? यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला मुख्तार कुल है। अब दुनिया का निजाम एक दूसरे के ताउन का मोहताज है, इसलिए अल्लाह ताला ने रात को तारीक किया ताकि सारी मखलूक जो है वो रेस्ट कर ले और उनकी नींद में कोई खलल ना हो। अल्लाह ताला ने दिन को रोशन बनाया ताकि इंसान अपने कारोबार बेहतरीन तरीके से जो है कर सके। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरे साथ शरीक बनाते हैं तो ठीक है, जरा ये रात दिन को उलट पुलट कर देख लें, वो रात को रोक के दिखा लें या दिन को रोक कर दिखा लें। तो सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह सुब्हाना ताला है, अल्लाह के हाथ में ही सब कुछ है। उसी ने तुम्हारे लिए अपने फजलो करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए कि तुम रात में आराम करो और दिन में इसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो। ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 74, जिस दिन इन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल कर रहे थे वो कहाँ हैं, और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे, अपनी दलीलें पेश करो। बस इस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह ताला की तरफ है। जो कुछ इफ्तरा वो जोड़ते थे सब उनके पास से खो जाएगा। आयत नंबर 76, कारून का जिक्र किया जा रहा है। कारून था तो कौम मूसा से, लेकिन इन पर जुल्म करने लगा था। हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई ताकतवर लोग
بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اسے کہا کہ اترا مت، اللہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کے بنا پہ دیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، چلیے پڑھ لیں پھر میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستیوں کو غارت کر دیا جسے بہت زیادہ قوت والے تھے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پر ایسے وقت نہیں کی جاتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب قارون کے اندر جیسے اس میں تھا شیطان میں کہ انا خیر ہوں من ہوں، کہ میں اسے اچھا ہوں، تو یہاں قارون کو بھی یہ تھا کہ میری صفت میرا علم ہے، اور میری علم کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے۔ تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو سب کوشش، یہ جو بھی مجھے فضل اللہ کا مل رہا ہے وہ میری اپنی کوئی قابلیت تھی، میری اپنی کچھ کیپیسٹی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور اذن شامل نہیں ہوتا، بڑی سی بڑی کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ہو رہا، کائنات کا تعاون ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے ساتھ سورج تعاون کرتا ہے، رات اور دن تعاون کرتے ہیں، زمین کی بے شمار نعمتیں انسان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ جب انسان کچھ بنانے کے لائق نہیں، کچھ کرنے کے لائق نہیں، کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، بہت سی چیزوں کے ساتھ مل کر تعاون سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کھانا پکا رہی ہیں، آگ آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جن دنوں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو کھانا پک رہا تھا؟ نہیں پک رہا تھا۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں آپ گوشت پکا رہے ہیں، جانور آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اس میں سے پھر کوئی اٹھ کر بھاگ کھڑا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے تعاون سے ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورج، زمین، آسمان، سمندر، پانی، یہ ہر چیز تعاون کرتا ہے۔ تو ویجیٹیشن، فصلیں، یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ مین آپ دیکھتے ہیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک پودے کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا، سن لائٹ، اور جو اس کی سوئل ہے، اور پانی، تو یہ تمام چیزیں معاون ہوتی ہیں تو وہ ایک فصل یا کوئی بھی پھل دار درخت یا کوئی فصل لگتی ہے۔ اور پھر وہ لگتی کس لیے؟ وہ انسان کے لیے لگتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر بھیڑ بکری بھی شیر چیتے کی طرح ہوتی تو ہم میں سے کوئی اس کو کھا نہیں سکتا، بلکہ الٹا وہ ہم کو کھا جاتی۔ اس لیے انسان کبھی بھی کچھ کرے وہ دیکھے یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے، میری ذہانت، قابلیت اور علم کی وجہ سے نہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری جب ہم اللہ پہ پورا توکل رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے انسان کے ذمہ ڈالا ہے کہ تم ایک قدم آؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، لیکن پہلا قدم تم کو اٹھانا ہوگا۔ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اگر قدم نہیں اٹھائیں گے تم آگے نہیں بڑھیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے تم کوشش نہیں کریں گے، اور کوشش نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو یہ سب چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ اور جو تھا قارون تھا، یہ بھی اس کے اندر یہی کوئی خباثت تھی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میری ہی تدبیر سے، میری ہی وجہ سے آیا ہے۔ قارون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا ساتھ بھائی تھا، بگڑا ہوا مسلمان تھا، فرعون کا پتھو تھا، یعنی کہ اس کا مقرب تھا۔ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پہ نگران مقرر کر رکھا تھا، اور دولت اور عہدے کی وجہ سے وہ بڑا متکبر ہو گیا تھا، اور وہ دولت کے گھمنڈ میں اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، اور حسد کی وجہ سے ان کے خلاف شرارتیں کرتا تھا۔ اور فرعونی حکومت کا مقرب ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بے شمار دولت تھی، اور اس کی دولت کی وجہ شاید یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ شاید اس کو مدخون خزانہ ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دے رکھی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔
آپ سوچیں ہمارے گھر کی چابیاں، پورے گھر کی چابیاں اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹے سے ہمارے بیگ میں آ جاتی ہیں. اور اس کی بری حرکتیں دیکھ کے اس کی قوم کے صالح لوگوں نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی. جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی احسان کر اور اپنی آخرت کا گھر بنا، یعنی کہ اپنی دنیاوی ضروریات بھی پوری کر، اور اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے اس سے لوگوں کی بھی مدد کر، جس سے اللہ کا شکر ادا ہوگا. یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. اس وقت مجھے اور آپ کو جو بلیسنگز ملی ہوئی یہ ہماری کوئی قابلیت کی وجہ سے تو نہیں ہوئی. اگر آپ کے کسی اچھے گھر میں الحمدللہ شادی ہو جاتی تو آپ کہتے جی میں بڑی خوبصورت ہوں، یا آئی بلانگ ٹو ویری گڈ فیملی جس کی وجہ سے میری ادھر شادی ہوئی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. آپ ادھر ادھر دیکھیں، بہت سی لڑکیاں آپ دیکھیں گی کتنی عمر کو پہنچ گئی ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی. الحمدللہ آپ کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، ایک اچھا گھر دیا، سب کچھ دیا. یہ اللہ کا فضل تھا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ بہنوں کے ماشاءاللہ صرف بیٹے ہوتے ہیں، کچھ کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ ملا جلا کے بیٹے بیٹی دیتا ہے. تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میرا جو بچہ آنے والا ہے وہ اس کی سیکس کیا ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. ہمارے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح قارون نے تکبر کیا اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، اس میں فضل کی کیا بات ہے، میں نااہل لوگوں کو کیوں دوں، اور صدقہ خیرات کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جانتا تھا؟ نہیں تھا کہ پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے اس سے زیادہ طاقتور تھے، اس سے زیادہ ان کے پاس افرادی قوت تھی، اور جب وہ اپنی سرکشی کے باعث پکڑے گئے تو ان کا مال، ان کی جمعیت کچھ کام نہیں آئی. اور کہتے ہیں ایک دن وہ اپنی قوم میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا. نادان لوگوں نے اس کو بڑے رشک اور تمنا کے ساتھ دیکھا، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی ہے، تو بہت ہی خوش قسمت والا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب آپ کسی بہت ایسے کو دیکھتے ہیں جو آپ بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اس کا گھر بہت اچھا ہے، بہت اچھے اسٹیٹس سے رہ رہا ہے، بڑی اچھی جگہ ہوٹلنگ کر رہا ہے، تو آپ بڑا کہتے ہیں ہائے اللہ کاش ہمیں بھی کچھ ایسے ہی ملتا. یو نیور نو. ہر پکچر کے دو رخ ہوتے ہیں. جو آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کیا پتا وہ اندر سے کتنا دکھی ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب میں کچھ دن پہلے اپنی کسی کولیگ سے میں نے ایسی کہا کہ میرے لیے پلیز دعا کیجیے گا. تو بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھی تھی آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے. تو میں تو یقین جانے کام اٹھی. میں نے کہا دعا کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمیں جو ایک لگ رہی ہوتی ہے سائڈ کے پتہ نہیں یہ بندہ بہت ہی از پرفیکٹلی فائن، ہی از آل اوکے. یو نیور نو اندر کیا چیز چل رہی ہوتی ہے اور کیا کیا چیزوں کی محرومیاں ہوتی ہیں، کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہوتا ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بڑا رش کیا کہ تو بڑا قسمت والا ہے. جو لوگ حلال اور حرام کا علم رکھتے تھے انہوں نے کہا، انہوں نے بے علم لوگوں کو سمجھایا کہ تم پہ بڑا افسوس ہے، یہ تو ایک عارضی چمک دمک ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے. یعنی کہ جو رزق حلال اللہ کی مقرر کی بھی حدود کے اندر حاصل کیا جاتا ہے وہ بہتر ہے، اور اس کے سبب آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور دنیا کی زندگی بھی پرسکون رہے گی. یہ چیز اس کو ملتی ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، نیک کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور صبر کرتا ہے. لیکن یعنی اللہ کی فرما برداری میں اس کو جو نقصان ہوتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اور اس کی نافرمانی میں جو فائدے نظر آ رہے ہیں اس کو کمال صبر کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا قارون اپنی پارٹی کے ساتھ مصر سے نکلا، اور اس نے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی. اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوا اور یہ اپنے گھر بار اور مال سمیت زمین میں دھنس گیا. اور قارون کے خزانوں کو جو لوگ رش اور تمنا کے ساتھ دیکھتے تھے، اس کا انجام دیکھ کر ان کو عبرت حاصل ہوئی اور ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ دولت سے فلاح حاصل نہیں ہوتی، فلاح اور کامرانی اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جو قارون تھا ایک کریکٹر تھا جو ہماری دنیا میں عام پایا جاتا ہے. یاد رکھے کہ دنیا کی محبت جو ہوتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غم کی شدت کریں تو دنیا کی محبت کم کریں. دنیا کی محبت ہر خطا، ہر غلطی کی جڑ ہے، ہر جڑ کی بنیاد ہے. جہاں غلطی ہوگی آپ توجہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان غلط بیانی کرتا ہے، اسی کی وجہ سے لوگوں کا حق مارتا ہے. ہر دور کے لوگوں میں کمزوری رہی ہے کہ وہ مالدار کو خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات مال کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوتی.
قارون کی دولت دیکھ کے جس کو لوگ آئیڈیلائز کر رہے تھے اور اس جیسا بننا چاہ رہے تھے، اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت، اس کی انسان کی قدر و قیمت اس کی مال کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ میں تمہاری شکلیں دیکھتا ہوں، نہ تمہارے مال دیکھتا ہوں، میں تو تمہارا دل دیکھتا ہوں، تمہارے عمل دیکھتا ہوں، تمہاری کوشش دیکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر اس کا پسند نہیں آیا اور اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور کہتے ہیں قیامت تک زمین میں دھنستا جائے گا۔ اور یہ متکبرانہ رویہ اللہ کو پسند نہ آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ چھین لیا۔ تکبر خواہ علم کا ہو، دولت کا ہو، دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قارون جیسے کریکٹر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس مائنڈ سیٹ سے بچائے۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ آیت نمبر 80، ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور مطابق سنت عمل کریں۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی جو صبر و سہار والے ہوں۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پہ پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا اور تنگ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل نہ کرے تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنا ازار زمین پہ لٹکایا جا رہا تھا، اللہ کو اس کی یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھنسا جائے گا۔ قارون نے دولت پا کے شکر گزاری کی بجائے ناشکری اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 83، آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، نہایت عمدہ انجام ہے۔ آیت نمبر 84، جو شخص نیکی لائے گا اسے بہتر ملے گی، اور جو برائی لے کے آئے گا اسے ایسے بدعمالیوں کرنے والوں کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب اس سے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے، کہ لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو نہ پکاریں، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، اسی کے لیے فرمانروائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَعَلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نبوت کوئی کسی چیز نہیں جسے محنت صحیح یا کاوش سے حاصل کیا جائے، بلکہ یہ سراسر واہبی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جس پہ چاہتا ہے نبوت اور رسالت سے مشرف فرماتا ہے۔ جی، یہ سورہ قصص ختم ہوتی ہے اور سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔
الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا علم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پہ کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائی ہوئی چھوڑ دیں گے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ کھرا اور کھوٹا پتہ چلے۔ جنت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی ٹکٹ ویری ایکسپینسو۔ اس کی جو کرنسی ہے، اس کا این او سی ہے، اس کی جو پی آر ہے، بہت مہنگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ جنت بڑی قیمتی چیز ہے جو صرف ایمان کے زبانی دعوے سے نہیں مل سکتی، اور آزمائش کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کفار مخالفین کی اذیتوں کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی بیماری اور تنگ دستی کی، کبھی جانی اور مالی نقصانات سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اور جب بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے، کسی صورت بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور ابتدائی دور کی ہے، جس میں کلمہ پڑھنا ایسے تھا کہ جیسے آزمائش کو دعوت دینا ہے، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جاتا تھا۔ اور صبر آزمائشوں اور مصیبتوں پہ جمے رہنے کا نام ہے۔ اور ان آیات کی شان نزول کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی، جس کا نشانہ کفار مکہ کی طرف سے بنے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تشدد و ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعد مومنوں کا حال یہ کیا گیا تھا کہ انہیں گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا، پھر ان کے سروں پہ آرا چلا دیا گیا، جن سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئیں۔ حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، پہلی شہیدہ اور شہید عورت، اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال، مقدار وغیرہ، یہ سب پہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بہرحال انبیاء کو بھی خوب آزمایا گیا، اور یہاں پہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے، ان کو بھی آزمائش ان پہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ عافیت ڈال دے۔ آیت نمبر 3، ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقین اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جو لوگ برائیاں کریں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں دے رہے ہیں، جسے اللہ کی ملاقات کی امیدوں، پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ وہ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیے، ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔ ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اس کا شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے گا، تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کر رہے ہو تمہیں خبر دوں گا۔ اب یہاں پہ والدین کی اطاعت کا بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اس امر کی وضاحت کی جاتی ہے کہ ربوبیت کبریٰ یعنی کہ اللہ واحد کے تقاضوں کی صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی ادا کر سکتا ہے جو ربوبیت صغریٰ یعنی کہ والدین کی اطاعت اور خدمت کے تقاضوں کو سمجھے اور ادا کرے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے کے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی وجہ سے آیا ہے، ان کی مہربانی سے آیا ہے، تو اور وہ ان کی خدمت سے کوئی کوتاہی نہ، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ان کی اف بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا۔ بہرحال اس کے بارے میں جو آتا ہے وہ کچھ یوں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آیت، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی والدہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، جب تک کہ تم محمد کا انکار نہ کرو۔ ماں کا حق
حق ادا کرنا تھا اور اللہ کا حکم ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور آیت کا منشا یہ تھا کہ مخلوقات میں سے ماں باپ کا حق انسان کے اوپر مقدم ہے، لیکن اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کا کہنا نہ مانا جائے۔ آیت نمبر 9، اور جن لوگوں نے ان نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا و با علم نہیں ہے؟ یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو سب ظاہر باطن جانتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں بھی جان کر رہے گا اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خوشی اور تکلیف دے کے آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس صورت کو آغاز ہی عنکبوت کا ہوا، آحسب الناس، کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اور اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں خوشی ہو یا غمی ہو ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ مومن ہے جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس کا مطیع ہے، اللہ کا نہیں۔ سورہ محمد میں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں کہ تمہیں مجاہد اور صابر کون ہے، اور تمہارے دیگر حالات بھی جانچیں گے۔ جنگ احد کے بعد جس میں مسلمان اختیار اور امتحان کی بھٹی سے گزارے گئے تھے تو فرمایا گیا کہ آل عمران کے آیت نمبر 179 میں ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پہ جس پر کہ تم ہو، یہاں تک کہ وہ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے۔ کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے آبائی دین میں آ جاؤ اور ہم تمہارے گناہ جو ہیں وہ ان کو ہم اس کا بوجھ اپنی گردنوں پہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ ہی اور بوجھ بھی، جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا چاہے ان کے درمیان میں نہایت گہری دوستی ہو۔ اور سورہ معارج میں آتا ہے حتیٰ کہ رشتہ دار ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور سورہ فاطر میں آتا ہے، اور یہاں بھی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی گئی۔ اور یہاں پہ جیسے میں گناہ جاریہ کی بات آپ کے ساتھ کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ اس اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کیے جانے والوں خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناحق قتل کیا تھا۔ یعنی کہ دنیا میں اب جتنے ناحق قتل ہوں گے اس کا ایک، جس کو کہتے ہیں نا گناہ جاریہ، اس کا ایک بوجھ جو ہے وہ قابیل پہ جائے گا۔ اور اگر ہم اچھا رواج ڈالیں گے تو جتنے لوگ فالو کریں گے تو اس کا صدقہ جاری، اس کا ایک نیک جو ہے نیکی جس نے رواج ڈالا اس کو بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ والوں میں سے بنائے۔ باقیات الصالحات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرما کے اس میں ہم نے اس رمضان میں ہمارا ٹارگٹ باقیات الصالحات پہ محنت کرنے کا ہے۔ آیت نمبر 14، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑ لیا، وہ تھے ہی ظالم، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس
تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا، رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پر پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن نے روٹی زندگی میں پہلی بنائی ہو، جس نے کیک پہلی دفعہ بیک کیا ہو، وہ پہلا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو انگریڈینٹس پتا ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کیا احتیاط کرنی ہے، تو دوسری دفعہ تو بہت ایزی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ پیدائش کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ کیا پیدائش کرنا مشکل ہے؟ یہ تو اللہ بہت ہی آسان ہے۔ آیت نمبر 20، کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدائی پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کی وسائل، آسائشیں اور مال و دولت عطا کرتا ہے، اور یہ رحمت الہی کی وہ وسعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا، سورہ اعراف میں ہے، وَالرَّحْمَتِ وُسِّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ لیکن آخرت چونکہ دارالجزا ہے، انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اس کی فصل اسے وہاں کاٹنی پڑے گی، جیسے عمل کیے ہوں گے اس کی جزا بھی ویسے ہی ملے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت عدل ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر قیامت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے کہ ہر بندے کو اس کے کیے کی، جو اس نے عمل دنیا میں کیا ہے، اس کو اس کی جزا جو ہے آخرت میں ضرور ملے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے، جو کریں گے، وہی آپ کو ملے گا۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ ایک جامن کا پودا بو رہے ہیں تو اس میں سے آم نہیں نکلے گا نا، اس میں سے جامن ہی نکلے گا۔ تو اگر آپ کے جو گندے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں یا اچھے اعمال ہیں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ آیت نمبر 24 سورہ اعراف میں ہے کہ میں یہ رحمت آخرت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو متقی، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ آمین۔ 24، ان کی قوم کا جواب بجوز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو، یہ اسے جلا دو۔ آخرش اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، یہ کچھ نہیں، صرف تم نے انہیں آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پہ ٹھہرا لیا۔ پھر کچھ بعد تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرنے لگو گے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی۔ یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی واقعہ کر لیا۔ اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا۔ اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر مذہب کے لوگ، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، حتیٰ کہ مشرکین بھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرتے تھے۔ اور مسلمان تو ہیں ہی، ہم تو خیر الحمدللہ عزت کرتے ہی ہیں، اور آخرت میں تو وہ صالحہ لوگوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 28، اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پہ اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کر دیتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہو۔ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجوز اس کے کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس مفسد قوم پہ میری مدد فرما۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا کہ آپ نہ خوف کھائیے نہ آزردہ ہو جیے،
ہم آپ کو ماں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اب یہ بہت واقعہ جو ہم بہت دفعہ حضرت لوط علیہ السلام کا بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، اب یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بات کی جا رہی ہے، ان کے بہت زیادہ کرائم یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام 3 گناہوں میں مبتلا تھی۔ ایک تو ہم نے پڑھا کہ ہومو سیکشوالٹی کرتے تھے، اور دوسرا راہزنی، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، کوئی مسافر ان کی بستی سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، اور تیسرا اعلانیہ مجالس میں سب کے سامنے گناہ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو سخت ملامت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، قوم نے کہا اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اتنا شدید عذاب نازل کیا کہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ بات ہم بہت ڈیٹیل سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ان کی بیوی کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان کے گھر مہمان جو تھے، فرشتے جو تھے انسانی شکل میں، خوبصورت انسانی شکلوں میں آئے، تو ان کی بیوی نے جو تھا مطلب قوم میں خبر پھیلا دی تھی کہ بڑے خوبصورت لڑکے گھر پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ مہمانی کا ادب ہے، مہمان نوازی کا، کہ جب آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ نے بہترین جو کچھ آپ کے ساتھ کھانے پینے کی چیز ہے وہ بہترین ان کو پیش کریں، اور پھر ان کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہترین مہمان نوازی کی، بھنا ہوا گوشت لے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام پریشان تھے کہ میں ان کی عزت کو کیسے سنبھالوں گا، کیونکہ لوگ جو تھے وہ ان کا سن کر وہ زبردستی آ گئے تھے غلط کام کے لیے، اور اس لیے وہ پریشان تھے۔ اور اس آسمانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر ان کو انہی پر الٹا دیا گیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس جگہ کو سخت بدبودار بحیرہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 34، ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا، اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے تھے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخرش انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، اور وہ گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ یہ بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں واقعات، تاکہ ہم کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعد مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی، انہیں راہ سے روک دیا، باوجود کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین پہ تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ قوم عاد تھی جس پہ نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا، یہ ہوا زمین سے کنکریاں اٹھا اٹھا کر ان پہ برساتی، بلاخر شدت اتنی بڑی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جن سے ان کا سر الگ دھڑ اور دھڑ الگ ہو جاتا، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔ اب آگے پھر قارون کی بات کی جا رہی ہے۔ قارون جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز ہوں، اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ اسے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک ہمارا بھی ایک ہوتا ہے نا ایک کلچر، کے اگر اللہ تعالیٰ نے ابھی دنیا میں ہمیں فضل سے نوازا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھے خوش ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، اور بار بار لکھا گیا ہے کہ خوشحال لوگوں پہ عذاب آئے گا، یعنی کہ جب وہ اپنی خوشحالی میں لوگوں کو ساتھ شامل نہیں کریں گے، یا وہ اپنی خوشحالی کو اپنی جو ہے کیپیبلٹی پہ لے کر آئیں گے۔ قارون، فارون اور حامان کو بھی ان کے پاس
जो थे वो खुले खुले मुआवजे लेकर आए। और ये फरौन जो था, फरौन भी जो मुल्क मिस्र का हुक्मरान था, और जब इसने भी अपनी खुदाई का दावा किया तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक सुबह इसको पूरे लश्कर समेत दरिया कलज़म में गर्क कर दिया। फिर तो आयत नंबर 40, फिर तो हर एक को हमने उसके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर दिया। इनमें से बात पर हमने पत्थरों का मींह बरसाया, इनमें से बात को जोरावर सख्त आवाज ने दबोच लिया, और इनमें से बात को हमने जमीन में धंसा दिया, इनमें से बात को हमने डबो दिया। अल्लाह ताला ऐसा ना था कि इन पे जुल्म करे, बल्कि यही लोग अपनी जानों पे जुल्म करते थे। नाफरमानियों से डरे अल्लाह की, ऐसे ऐसे अजाब आएंगे। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे। अब यहाँ पे जो सूर्य अनकबूत है, यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है ना, वो इस आयत में आ रहा है, आयत नंबर 41 में, कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज्यादा पौधा घर लकड़ी मकड़ी का घर है। काश वो जान लेते। अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं। वो जबरदस्त और जी हिकमत है। हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं, इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही जानते हैं। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को मसलहत और हक के साथ पैदा किया। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है, जाली की इंग्लिश क्या होती है? जी, कौन बताएगा जाली की इंग्लिश क्या होती है? जाली की जाले, जाले, ये जो मकड़ी जाला बनाती है। स्पाइडर्स वेब्स। हाँ जी, स्पाइडर्स वेब। ठीक है जी। नेट भी कहते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी, नेट भी कहते हैं, बट बनाती वो वेब है। अच्छा, बनाती वो वेब है। चलें, ये आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला, यूं लगता है ये आयत ये अभी अल्लाह ताला ने उतारी है। इस वक्त आप देखते हैं कि अगर आप अपने बच्चों से सवाल करें कि मैं दो चीजें तुम्हें दूं अनलिमिटेड, तो तुम क्या लोगे? तो बच्चे कहेंगे एक अच्छा सा मोबाइल, एक अच्छा नेट का पैकेज, और खाना। और फिर उसको कोई फिक्र नहीं, माँ है, बहन है, नमाज है, कोई और चीज है। वो ये कहेंगे कि ये अभी देखे 3G 4G 5G इस नेट ने हमें जो है पूरा अपने अंदर जकड़ के रखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल अब आप देखें, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ऐसी है ना? जी जी। तमाम दुनिया पर जाल आ गया। आप ही ने मेरे सवाल का जवाब दिया, वेब वेब कहते हैं। तो हाँ, अल्लाह दिस ताला इज ने वेब, सूरह दिस इज वेब। अनकबूत में बता दिया कि ये अनकबूत, ये जाला, ये पूरी दुनिया पे छाएगा। एलॉन मस्क को आप सब जानते ही होंगे। ये इसने कुछ अरसे पहले कुछ 4-5 प्लेटें नेट की पूरी हमारी दुनिया के ऊपर से गुजारी थी, आसमान इन्हीं के। तो आप अंदाजा लगाएं कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम छुपा के कर सकें। ये गेटिंग माई आर्टिफिशियल पॉइंट? इंटेलिजेंस जो ये है जो यही। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये देखें कि ये इस वक्त जो हम मोबाइल, आप देखें, आप अपनी बहन से या वैसी वैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, यार वो सूट मैंने देखना था, वो मैंने जंप सूट लेना था, या मैंने वो जूती देखनी थी, फौरन आपके मोबाइल में इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे। अभी आपने कुछ सर्च भी नहीं किया होगा, वो हर वक्त बिल्कुल। हमें देख रहा है। और हाँ अगर आप में से किसी के घर अलेक्सा है, हाँ, अलेक्सा तो वो जो कहते हैं ना हमारी घर की वो, क्या कहूँ मैं उसको, स्पाई है। ये उसी की क्रिएशन है। ये मैं वही बताती हूँ। मैं मेरे घर है तो मैं एक दिन, काफी दिन पहले की बात है, अभी नहीं, कुछ महीने पहले की बात है, मैं रात के वक्त बेटी के कमरे में लगा हुआ है, तो मैं ऐसी आई, तो बिलीव करें कि वो स्क्रीन वाला था, तो उसने मुझे ऐसे एकदम उसमें से लाइट आई, जैसे उसने देखा कि हु हैज एंटर्ड। मैं घबरा हाँ गई, मैं एग्जैक्टली। एकदम पीछे चली गई। मैं उसके बाद मैं फिर चेक करने के लिए फिर आई, जैसे ही मैं फिर अंधेरा, यानी कि डार्कनेस में मैं फिर जैसी फिर एंटर हुई, वो फिर उसमें से लाइट आई, यानी कि उसने चेक किया कि कौन आ रहा है। तो आप ये देखें
کہ یہ موبائل، یہ نیٹ جس کو لے کر ہمارے بچے باتھ روموں میں نہاتے وقت کپڑے اس کے سامنے بدل رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ چیز ہمیں کیا کیچ کر رہی ہے، ہمیں کیا دیکھ رہی ہے، اور کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ مجھے تعالیٰ تو میں اس لگتا ہے یہ کو، دجال ہے۔ جی بالکل بالکل، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ سورہ عنکبوت، اور یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح مکڑی کا جالا، آپ دیکھتے ہیں اس کو ابھی آپ نے صاف کیا، آپ دیکھیں کہ ایک ہلکا سا انگلی لگائے نا تو آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، انتہائی کمزور ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنے سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو جو اپنا معبود، حاجت روا یا مشکل کشا بنائے گا، وہ ایسے ہی ہے، بالکل بے فائدہ، کیونکہ وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح بالکل ناپائیدار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیسی خوبصورت مثال دے رہے ہیں۔ مکڑی کا گھر دیکھے، دیکھنے میں بڑا نازک ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اس کا صرف 5 اونس کا وہ جو ایک اس کا جو جالا ہوتا ہے پوری دنیا کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 5 اونس کا جالا، اس کی تار میں اتنی پاور، اتنی الاسٹکسٹی ہوتی ہے جتنی اس سائز کی سٹیل کے تار میں طاقت ہوتی ہے، اور اس جال میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جالے کے اندر آپ ہاتھ ڈالنا چاہیں تو عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، وہ آپ ہی کو چمٹ جاتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کا گھر بہت کمزور ہے، اور بعد اوقات تھوڑی سی کوشش سے اس کا گھر ختم ہونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اس جال کو بازار دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور بڑے زبردست طریقے سے بنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر مکڑی مکھی کو آسانی سے پھانس لیتی ہے، اور پھر مزے لے کے اس کو جکڑ کر کھاتی ہے۔ لیکن اس کی ساری ترتیب، خوبصورتی، چالاکی کے باوجود حقیقت یہ ہے، یہ بہت ہی کمزور گھر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ سب گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، جس کو تم دنیاوی اعتبار سے مضبوط سمجھ کے سہارا بنا رہے ہو، وہ بظاہر مضبوط نظر آنے والا سہارا مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شرک کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مکڑی جالا کہاں بناتی ہے؟ مکڑی وہاں جالا بناتی ہے جو ویران غیر آباد جگہ ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسانوں میں وہ لوگ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان غیر مضبوط جالوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ اس جال کی چال میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کی چال سے بچ جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ہی سہارا پکڑے۔ اور اس اختتام کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو 11 مہینے ہم نے اپنے نفس کو پالا ہوا ہے، اس کو بھی شیطان کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، پھر بھی ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم کوئی مووی لگا کے دیکھ لیتے ہیں، یا پھر بھی ہم کوئی اور غلط کام، جھوٹ یا کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ ایک آئینہ ہے، یہ رمضان ایک آپ کو مرر دکھاتا ہے کہ دس از ایکچولی می، یہ میں اتنا گندا ہوں۔ باقی دنوں میں تو میں کہتا تھا نا، اوہو شیطان نے بھٹکا دیا، شیطان نے کرا دیا۔ اب تو ایگزیکٹلی میں جتنا گندا ہوں، اگر میں جتنی نافرمانی کر رہا ہوں تو اسے پتا چلتا ہے کہ میں کتنا گندا ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے شیطان سے، اور جو شیطان ہے، اور تیسرا اس موبائل کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ اور اس جالے میں، اس جالوں میں ہم نہ آ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں جتنا بھی ایکسپینسو موبائل ہے، میں نام نہیں لوں گی، کسی برانڈ کا ذکر نہیں کروں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ مہنگے سے مہنگا ترین موبائل جو ہوتا ہے اس میں ایک سم کی سلاٹ ہوتی ہے، اور ہم پاکستانیوں کو دو دو تین تین سموں کی جگہ آپشن دیتی نہیں ہے۔ لو جی، ویسٹ نے کہا بھی تم تو انہی میں الجھو، تین تین سمیں ڈالو، تین تین سموں کے واٹس ایپ بناؤ، تین تین سموں کے آپ اسنیپ چیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں، اسی میں الجھتے رہو، سوشل میڈیا میں گھومتے رہو، اور وہ ایک با مقصد اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ اپنا ایک ہی سم ہے، جس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے، کوئی ضروری میسج کے لیے، وہ اسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس نیٹ کے جال میں الجھتے جا رہے ہیں، الجھتے جا رہے ہیں، اس ویب میں پھنستے جا رہے ہیں، اور وہ مکڑی ہمیں کھاتی جا رہی ہے، اور ہم خود جا رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے، اس ویب میں ہم خود جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔
وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارا 20واں سپارہ ختم ہوا